बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम। नाज़िरीन मोहतरम, आज हमारा 22वां पारा है। इसके मज़ामीन, इसका खुलासा क्या है, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, अहकाम क्या है, वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अर्ज करते हैं। अब बात चल रही है, आप जानते हैं कि सूरह अहज़ाब है और सूरह अहज़ाब के 21वें पारे के जो इख्तिताम से बात चल रही है, फरमाया कि या अय्युहन नबी, ए नबी, आप अपनी अज़वाज से फरमा दें, अगर तुम दुनिया की आराइश चाहती हो या तुम्हें माल दें तो तुम्हें माल मिल जाएगा, मगर तुम रसूलुल्लाह की सोहबत से फिर तुम दूर हो जाओगी। अब यकीनन तमाम अज़वाज मुतारात ने, उम्महातुल मोमिनीन ने बैक ज़बान कहा कि हम नबी की सोहबत चाहती हैं, नबी का कुर्ब चाहती हैं, हमें दुनियावी आराइश, दुनियावी माल बिल्कुल नहीं चाहिए। आगे इरशाद हो रहा है, कहा कि ए नबी की बीवियों, तुम्हें सरी हया के खिलाफ कोई जुर्रत ना करे। अब यहां पर मुराद तो उम्महातुल मोमिनीन है, अज़वाज मुतारात हैं, मगर आपकी निस्बत से दुनिया की तमाम औरतों को पैगाम दिया जा रहा है। जी हाँ, तमाम ख़वातीने इस्लाम को, ये बिनते हवा को पैगाम दिया जा रहा है। फरमाया वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि, और जो तुम्हें फरमा बरदार रहे अल्लाह और उसके रसूल की, व तअमल सालिहन, और अच्छा काम करे, नुतिहा अजरहा मर्रतैन, तो हम उसे अता करेंगे डबल दुगना सवाब। यानी ये उम्महातुल मोमिनीन है, इनका करम क्या है, इन पर इनायत क्या है। फरमाया इनके दुगना सवाब दिया जाएगा, और फरमाया वो आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने इनके लिए तैयार कर रखा है रिज़्क़ करीम। ये अल्लाह ने वादा कर लिया है, आखिरत में कितना इनका मकाम होगा, कितनी नेमतें दी जाएंगी, रिज़्क़ करीम का वादा किया गया है। और फरमाया कि या निसाअन नबी ही, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम दुनिया भर की तमाम औरतों से मुमताज हो, दुनिया की कोई औरत तुम्हारा मुकाबला कतई नहीं कर सकती। और कहा अब अज़वाज मुतारात को सबक दिया जा रहा है और उनके एतबार से तमाम ख़वातीन को पैगाम दिया जा रहा है, अगर तुम डरती रहो और लोगों से जब तुम कलाम करो तो ऐसी नरमी ना करो कि दिल उनका तुम्हारी तरफ जो दिल के मरीज हैं, जिनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात हैं, वो तुम्हारी तरफ रग़बत ना कर जाएं। तो जब उनसे बात करो तो बहुत ज्यादा लोचदार लहजा ना हो, नरम गुफ्तारी ना हो, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा और खरा लहजा होना चाहिए। फरमाया वक़ुलना क़ौलन मारूफा, और उनसे अच्छी बात कहो, क़ौलन मारूफा। फिर फरमाया अब इन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अपने घर में ठहरी रहो और पर्दा इख्तियार करो, और जाहिलियत की बेपर्दगी, उनकी फहाशी, वो इख्तियार कतन ना करना। क्योंकि अब हिजाब का हुक्म जो दिया जा रहा है, हिजाब से मुराद ऐसा हिजाब हो कि जो जाज़बियत ना रखता हो, ऐसा दिलकश ना हो कि निगाह उठे, या उससे जिस्म छलकता हो, बारीक हो, ऐसा भी ना हो, और ना ही ऐसा हो कि जिसमें खुशबू लगी हो, लोगों की तवज्जो आ जाए, ना ही इतना चुस्त हो कि जिसमें जिस्म का उभार नजर आए और जो आज़ाद छुपाने चाहिए वो छलकते हुए नजर आए। ऐसा भी पर्दा नहीं होना चाहिए। हिजाब वही है जो मोटा और भद्दा हो, खुला हो, ताकि वो ऐसा ना हो कि पर्दे में बेपर्दगी हो जाए, बल्कि पर्दे में पर्दा रहना चाहिए, बेपर्दगी नजर नहीं आनी चाहिए। फिर फरमाया कि व अक़िमनस सलाह, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और फरमाया अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो। फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब सुथरा कर दे, तय्यब व ताहिर कर दे। अब देखिए ये आयत मुबारका अहले बैत के लिए है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। अगर हम सूरह अहज़ाब की पिछली 8-10 आयतें उठाते हैं तो यहाँ तमाम बयान जो चल रहा है वह अज़वाज मुतारात का है, जी हाँ, उम्महातुल मोमिनीन का है। अब ये इससे यकीनन मुराद यही है जो पूरी दुनिया मुराद लेती है, पंजतन पाक है, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फातिमा ज़हरा, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन। मगर याद रखिएगा अहले बैत के अंदर तमाम अज़वाज मुतारात खुद ब खुद शामिल है, उम्महातुल मोमिनीन शामिल है। आप देखें ये बयान पूरा ही चल रहा है, कुल अज़वाजिका या निसान नबी, तो बयान ही पूरा चल रहा है अज़वाज मुतारात का।
اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ابراہیم کی بیوی کو بھی عالم میں شامل کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو بھی عالم میں شامل کیا گیا۔ یقیناً ازواج مطہرات، دیکھیں ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات یعنی یہ طیب و طاہرہ ہے، ایسی طیبہ ہے، ایسی طاہرہ ہے، انہیں مطہرات کہا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی ناپاکی آپ سے دور کر دی جائے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور یاد کرو اور اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں تم سیکھتی رہو۔ اللہ کی آیتیں کیا ہے، احکام کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہی کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی ہر باریکی سے خبردار ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں پر اب تعریف ہو رہی ہے، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والی مرد، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی خشوع خضوع کرنے والے مرد، خشوع خضوع کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی پارسائی رکھنے والے اور نگاہ کی حفاظت کرنے والیاں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ فرمایا ان سب کے لیے اللہ تعالی نے بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، یہ ان کی شان ہے، اللہ نے ان سب کو یہ نوازا ہے۔ آگے آیت مبارکہ چل رہی ہیں، فرمایا ان کے لیے قیامت کے روز اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو سلام کہا جائے گا، سلامتی ان کے لیے اتاری جائے گی، اور ان کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم اتارا ہے۔ اب یہاں ایک بہت مبارک آیت ہے سورہ احزاب کی، وہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر لگانے والے ہیں، آخری نبی آ گئے، اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جی ہاں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی، کوئی جدید نبی نہیں آ سکتا، آقا آخری نبی ہیں اور یہ آخری کتاب ہے، اور میرے نبی آخری رسول ہیں۔ جی ہاں لیکن قیامت تلک 30 دجال آئیں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، معاذ اللہ۔ مسلمہ کذاب کا کیا انجام ہوا، اسود انسی کا کیا ہوا، کتنے ایسے پیدا ہوئے، اور ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو اس طرح پتا چلا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے، لیکن اب جھوٹے دجال آتے رہیں گے۔ تو اسلام اسی چیز کا نام ہے، اگر کوئی کسی نبی کا شبہ بھی دل میں پیدا ہو جائے اور اسے پوچھے بات اچھا تم نبی ہو تو بتاؤ معجزہ کیا ہے، تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ ایمان ہی ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، جی ہاں یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر، میں ختم نبوت کا محافظ ہوں اجاگر، پیچھے نہ ہٹوں گا بھلے کٹ جائے میرا سر۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اور فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور اس کی پاکی بولو صبح و شام، سانج سویرے اسی کی پاکی بولو، صبح اٹھو تو اس کی پاکی ہو، شام ہو تو اس کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکالے، ظلمات سے نکالے اور روشنیوں میں لے کر آئے، اور اس کے ملائکہ تمہیں ظلمات سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک بہت پیاری آیت مبارکہ بھی آ رہی ہے، فرمایا کہ اے نبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں 5 حضور کی تعریف کی جا رہی ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اور اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے بلانے والا، اور سراج منیر، چمکتا ہوا سورج جس میں اندھیرے نہیں ہیں، جس میں کوئی گہن نہیں ہے، جس میں کوئی ظلمات کے پہرے نہیں ہیں، صرف اور صرف روشنی ہے، وہ سراج منیر، وہ روشن چمکتا ہوا سورج، وہ چمکتا ہوا چراغ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، اور آپ
مومنین کو خوشخبری سنائیں کہ بے شک اللہ کا فضل آپ پر بہت ہے اور مومنین پر بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں ایک آیت مبارکہ آ رہی ہے، بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہا کہ تم اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ کیا ہے؟ آیت درود جسے ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو، کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اب دیکھیں عجب کمال ہے کہ میری جبیں پر محمد کا نام لکھ دینا، میرے کفن پہ درود و سلام لکھ دینا، تو آیت درود ہے۔ اور پھر آگے حکم ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے نبی کے گھر مت داخل ہو، اگر تمہیں اجازت مل بھی جائے گھر چلے جاؤ، اگر طعام کھا لو تو بعد طعام اٹھ جاؤ، کہ ایسا نہ ہو میرے نبی کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیں دنیا میں بادشاہ آتے ہیں، الگ الگ دربار سجاتے ہیں اور اپنے اصول خود مرتب کرتے ہیں، مگر میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مختار کل بنا کر بھیجا ہے، ایسا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے کہ جس کا دربار بھی خود سجایا ہے اور احکام بھی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ کہا کہ جب تم دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو میرے نبی کے پاس سے اٹھ جاؤ، اور یہ تمہارے لیے لازمی ہے۔ آیت درود ہے، آیت درود کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، تو اللہ اور اس کے رسول کی ان پر لعنت ہے، دنیا و آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب تیار اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ اور جو ایذا دیتے ہیں مومنین کو، مومنات کو، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، بغیر کسی کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو انہوں نے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول لیے ہیں۔ جو ان پر بہتان باندھتے ہیں اور کھلا گناہ اپنے سر لیتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ فرما دیں اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنین کی عورتوں کو بتا دیں کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ ان سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یعنی چادر اور چار دیواری کا تصور اسلام کا تصور ہے، یہ عورت کی اپنی ناموس کی بات ہے، اس کی اپنی عزت کی بات ہے۔ جب تک عورت پردے میں رہتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے۔ دیکھیں قیمتی چیزوں کا غلاف لگایا جاتا ہے نا، قرآن ہے اس پہ غلاف چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ عام کتابوں سے ممتاز ہو جائے۔ دیواریں تو ساری ہیں مگر اللہ کے گھر کی دیواریں، غلاف آتا ہے تو قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو جو عورتیں بے پردہ کر رہتی ہیں تو یقیناً قیمتی وہی ہیں جو پردہ اختیار کرتی ہیں، اور قرآن نے بھی ان کو پردہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں سے سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ سبا میں قوم سبا کا تذکرہ ہے، اور یہ بہت بڑی قوم تھی۔ جی ہاں، ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے باغات ان کو دیے تھے، ایسے باغات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، ہر طرح کا موسم تھا، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی سبزیاں، ہر طرح کے اناج سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ ان کے باغات ایسے تھے اور ایسے پھل ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے تھے، اگر کوئی شخص ان کے باغات سے گزرتا اور سر پہ بڑی ٹوکری رکھ لیتا تو بغیر درخت کو ہاتھ لگائے، بغیر شاخوں کو ہاتھ لگائے وہ گزرتا تھا تو اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ آپ ادا کریں، اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی ہے۔ اتنے بے تحاشا، بے انتہا اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی بہتات عطا کی، پھلوں کی کثرت عطا کی، مگر نافرمان قوم تھی۔ کہتے ہیں قوم سبا ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی بڑی وافر مقدار میں دیا تھا، بڑی صحت والی ہوا، بڑی پاکیزہ ہوا، معتدل موسم، اور نہ سخت گرمیوں میں گرمی ہوتی، نہ سخت سردیوں میں بہت سخت سردیاں ہوتی، بڑا موسم، صحت والا موسم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، آب و ہوا بڑی پیاری دی تھی۔ مگر جہاں جو اس کا سردار تھا اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ اس سردار نے بات کی، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس نے آسمان کی طرف تھوکا معاذ اللہ، اور کہا اگر وہ رب ہے تو ہمیں تباہ کر دے۔ تو کہتے ہیں پھر وہاں پر انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا جسے اپنے کھیتوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ قرآن میں سورہ سبا میں لکھا کہ جب انہوں نے یہ نافرمانی کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیم کی جو تھی تو ایک چوہے نے اس کو توڑا اور پانی نکلا، اور اس قدر پانی نکلا سیلاب کی صورت بن گئی جس نے ان کے باغات کو تباہ کر دیا، ان کی کھیتیوں کو برباد کر دیا، ان کی زمین کو تہس نہس کر دیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تو جب نافرمانیاں ہوتی ہیں اور ناشکری ہوتی ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، مجھے اور آپ کو نعمتوں کی
ناقدری نہیں کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ.